अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाजरीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है जिन से शादी। कि तमाम लोग एयर कंडीशन कमरों में घर में आराम कर रहे थे। बाहर सख्त लू चल रही थी, झुलसा देने वाली लू। इसने उदासी से खिड़की खोली और लू का थप्पड़ जैसे इसी के इंतज़ार में था। एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा और इसका गला तिमतला गया। इसने जल्दी से खिड़की बंद की। ओ मेरे खुदा, कैसी शदीद लू चल रही है, इसने सोचा और चुटखनी लगाकर वापस अपने बिस्तर की तरफ चल पड़ी। दीवार के साथ लगी हुई खिड़की की सुइयां 2 बजा रही थीं। इसे ठीक 4 बजे बावर्ची खाने की तरफ जाना था। शाम की चाय ठीक 5 बजे लगती थी। गोया अभी आराम करने के लिए 2 घंटे हैं। आराम का वक्त भी इसे शदीद गर्मी और लू की वजह से मिल गया था, वरना अगर दूसरे लोग बाहर होते तो किसी न किसी काम में उलझा देते। इस वक्त भी कोई काम इसके सुपुर्द किया जा सकता था। कुछ ना सही तो चच्ची अम्मा के पाँव ही दबाने होते हैं, लेकिन इस वक्त अगर चच्ची अम्मा इससे पाँव दिलवाती तो इसे भी एयर कंडीशनर कमरे की ठंडक नसीब हो सकती थी, और ये बात किसी को गवारा ना थी। इसने एक गहरी सांस ली और इसकी निगाह आईने पर जा पड़ी। लू के थप्पड़ से सुर्ख गाल अभी तक फोसो कज़ा का मंजर पेश कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ बढ़ गई और आईने ने इसका सरापा पेश कर दिया। दिन रात की झिड़कियाँ, बात बात में ताने, हर कदम पर बेइज्जती, तरह तरह के इल्ज़ामात, दिन रात की घुटन, इस ज़िंदगी में तमाम लवाज़मात थे, लेकिन इसका हुस्न शायद इन्हीं लवाज़मात से निखर रहा था। ऐसी भी क्या बग़ैर ज़िंदगी के एक लम्हे का भी सुकून मुयस्सर नहीं था, लेकिन हुस्न जवानी थी कि छोटी पड़ रही थी। अल्लाह ताला ने इसकी तमाम महरूमियों की कसर इसे तो बेशकन हुस्न देकर पूरी कर दी थी, लेकिन किसी काम का ये हुस्न जो हर वक्त मुलाजमत का शिकार बना रहता था, चच्ची अम्मा का बस नहीं था, वरना जहर देकर हलाक कर दें। वो इस हुस्न व जवानी पर भी तनकीद करती थीं। आलिया ने साबुन से मुंह तक धोना छोड़ दिया था। अब इसके बस की बात तो नहीं थी कि वो अपनी शक्ल बिगाड़ लेती। शक्ल बिगाड़ भी लेती तो जिस्म का एक एक नक्श चीख चीख कर इस क़यामत खेज़ हुस्न की तशहीर कर रहा था। न जाने कब तक वो आईने से हुस्न का खराज वसूल करती रही। फिर एक ठंडी सांस लेकर आईने के सामने से हटकर बिस्तर पर गिर पड़ी। 12 साल की उम्र थी जब माँ बाप कार के हादसे का शिकार हो गए। वो खुद स्कूल भी थी। जब हादसे की इत्तला मिली तो वो बेहोश हो गई। पूरे 4 दिन तक होश न आया था। दादी अम्मा बेटे की निशानी को गले लगा कर ले आईं, लेकिन चच्ची को इस निशानी से हमेशा से चिढ़ थी और अब तो मुस्तकिल अजाब बन रही थी। बहरहाल दादी की ज़िंदगी में तो इनकी ना चल सकी, लेकिन दादी की आंख बंद होते ही इस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। दादी के अलावा घर का हर फर्द इससे नफ़रत करता था। चचा जान तो बीवी के ग़ुलाम किस्म के इंसान थे। भाई की निशानी पर भी रहम भी आ जाता तो चच्ची जान के कहर की वजह से खामोश रहता। चच्ची जान की बहन खाला फौजी भी साथ रहती थी। बेवा और ला औलाद थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये दोनों मर्तबे इनकी फितरत को सामने रखते हुए ही दिए थे। बला की जलाद और कीनावर ख़तून थीं। बात बात में नाक भूँ चढ़ाना इनकी आदत थी। ख़ास तौर पर आलिया इनके एतबाब का शिकार रहती, बल्कि चच्ची से ज़्यादा इसे खाला फौजी से होल चढ़ता था। शमसा और उज़्मा बचपन में तो ठीक ही रहीं, लेकिन जवानी आई तो आलिया के मुकाबले में बुरी तरह एहसास कमतरी ने इनके दिलों में आलिया के लिए नफ़रत पैदा कर दी। आलिया का मामूली लिबास, इस मेकअप से आरी चेहरा इनके 1000 मेकअप ज़दा चेहरों से कहीं बढ़कर हसीन था। बहुत सी तकरीब में इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका था
चुनाचा घर की तकरीब आलिया का मुकम्मल बायकाट कर दिया गया। भर सूरत कौन सी हकारत थी जो आलिया के इंतज़ामात ना किए गए थे। वो हर अजाब को खामोशी से झेल रही थी। इसकी ज़िंदगी में कोई बहार न थी। इसे नहीं मालूम था इसका मुस्तकबिल क्या होगा। बिस्तर पर बैठी वो इन्हीं ख्यालात में न जाने कब तक खोई रही। इस दीवार के साथ लगी हुई घड़ी ने 3 बजाए और वो ख्यालात के भनूर से बाहर निकल आई। अभी तो 1 घंटा बाकी है। अगर लेट गई तो शायद नींद आ जाए, और ये नींद इसके लिए क़यामत होती। अगर ज़रा भी देर हो जाती तो घर वाले चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेते। कमरे में तन्हा बैठे बैठे दिल घबराने लगा। बाहर लो चल रही थी, वरना बाएं बाग में चले जाती। उन्हें लू क्या करेगी, अच्छा है बीमार हो जाऊंगी, कुछ दिन तो सुकून मिल जाएगा। मर भी जाऊं तो क्या है, कौन सी कीमती ज़िंदगी है जो किसी को तकलीफ़ होगी। इसने सोचा, और ये सोच इस कदर शदीद हुई कि वो कमरे के दरवाज़े की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। बाहर कदम रखते ही गर्मी की हकीकत मालूम हुई, लेकिन कमरे में भी नहीं रहा जा सकता था। वो गर्मी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ती रही और राहदारी से निकलकर सदर दरवाज़े पर आ गई। सदर दरवाज़े के बाहर धूप का राश था। वो सदर दरवाज़े से भी बाहर निकल आई। दर हकीकत आग बरस रही थी। घास जर्द हो रही थी, अलबत्ता बरगद का सायादार दरख्त झूम रहा था, जिसके नीचे माली की चारपाई बिछी हुई थी। माली बेचारा भी अपने क्वार्टर में घुसा हुआ था। तमाम मुलाजमों के क्वार्टरों के दरवाजे बंद थे। कुछ मुलाजिम जो ड्यूटी पर थे अंदर थे, और बाकी अपने क्वार्टरों में आराम कर रहे थे। वो तेज़ तेज़ कदमों से दरख्त की तरफ बढ़ गई। बरगद का साया बेहद खुशगवार था। इसने तमाम धूप और लो अपने अंदर जज़ब करके नीचे ठंडी छाँव और हवा बखेरी थी। कितना रहम दिल है ये बरगद का दरख्त, खुद धूप में है और दूसरों को छाँव देता है, इसने सोचा, और इसके दिल से एक ठंडी आह निकल गई। माली की चारपाई पर पाँव लटका कर वो बैठ गई। बरगद के पत्ते लू से हिलकर एक दिलकशनुमा नगमा बिखेर रहे थे। वो इस नगमे में गुम हो गई थी और थोड़ी देर के लिए अपने तमाम गम भूल गई थी। यहाँ भी कोई न था, वीरानी जो इसका मुकद्दर थी, लेकिन नहीं, बरगद का दरख्त इसका हमदर्द था। वो गीत सुना रहा था। इसकी निगाह एक चमकदार नुक्ते पर जम गई और जहन न जाने किन किन ख्यालात का मंज बन गया। बहुत देर गुजर गई। अचानक इसे कदमों की आहट महसूस हुई और वो चौंक पड़ी। इसने मुड़कर देखा और एक साया सा इसके सर से गुजर गया, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। इसने दाएं बाएं देखा, कदमों की चाप कैसी थी। मुमकिन है कोई गिलहरी सूखे पत्तों से गुजरकर दरख्त पर चढ़ गई हो, इसने सोचा, और फिर पुरसुकून हो गई। इस गर्म धूप में सब इस जैसे दीवाने तो नहीं बन सकते थे, लेकिन वो साया, अब वो वहमी भी होती जा रही थी। साया खुद इसका होगा जो मुड़ने पर पड़ा होगा, और इसने अपने जहन से ख्याल निकाल दिया और फिर इसी चमकदार नुक्ते को तलाश करने लगी जो बरगद के दरख्त की जड़ में था। नकद ऐसे मिल गया था, लेकिन इस बार वो बेख्याल ना हो सकती। वो चमकदार चीज़ क्या है जिसे वो बहुत देर से देख रही थी, लेकिन इसके बारे में इसने अभी तक नहीं सोचा था। एक सफ़ेद सी चमकदार चीज़ थी। वो चारपाई से उठकर इसकी तरफ बढ़ गई और इसने बरगद की जड़ से दोदिया रंग का खूबसूरत पत्थर उठा लिया जो दिल की शक्ल में तराशा हुआ था और इसके कुछ हिस्सों पर मिट्टी लग गई थी। जिसे इसने दुपट्टे से साफ कर लिया। कैसा खूबसूरत पत्थर है, जाने कहाँ से आया है, कीमती भी मालूम होता है। मुमकिन है किसी जेवर से निकल गया हो, लेकिन इस दरख्त के नीचे, और फिर इसकी तराश भी वैसी नहीं थी कि किसी भी जेवर से उखड़ा हुआ मालूम हो। इसके अलावा काफ़ी पुराना भी मालूम होता है। वो पत्थर को हथेली पर रख कर देखने लगी। बिलाशुबा वो बेहद हसीन और जाज़िब निगाह है। इसे वो पत्थर बेहद पसंद आया। इसे अपने पास रखेगी, अगर किसी ने अपना बताया तो इसे वापस कर देगी।
اس خیال کے تحت اس نے اسے مٹھی میں دبا دیا اور چارپائی پر آ بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد وہ کافی دیر تک پتھر کو گھورتی رہی۔ پاگل دل کی شکل ہے، نہ جانے کون سے پتھر سے تراشا گیا ہے۔ ممکن ہے پلاسٹک کا ہو، لیکن پتھر نہ ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب تو وہ اس کا اپنا ہے۔ اس نے اسے رکھ لیا اور اس وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز آئی، شکریہ۔ ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ ضرور کوئی اجنبی آواز تھی جس نے شکریہ کا لفظ ادا کیا تھا۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی، کون ہے؟ اسے پھر وہ چاپ اور سایہ یاد آ گیا اور اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا، لیکن چلچلاتی ہوئی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت پر اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا ہو اور اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن درخت کے پتے سنسان تھے اور اوپر تک درخت صاف پڑا تھا۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پتھر اب بھی اس کی مٹھی میں ہی موجود تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب بات تھی، اسے اپنے کانوں پر بھروسہ تھا اور اسے صاف طور پر لفظ شکریہ سنا تھا۔ کافی دیر تک وہ متاثر رہی، پھر اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ مٹھی میں دبا ہوا پتھر اس نے مسحری کے سائڈ ریک میں رکھ دیا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے چہرے کی تمتماہٹ کو بڑا سکون دیا۔ وہ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی اور پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ پورے 4 بجے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ کر اس کے ذہن نے تھوڑی دیر قبل کا پراسرار واقعہ بھلا دیا۔ اب اس کی ذمہ داری شروع ہوتی تھی۔ اس نے ذہن میں فرمائشات کی اس فہرست کو ٹٹولا جو آج شام کی چائے کے لیے گھر کے حاکموں نے کی تھی۔ سب کی فرمائشیں پوری کرنا لازمی تھا، چنانچہ وہ جلدی تیاریاں کرنے لگی اور ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی کو اقسام کے لوازمات سے سجائے ہوئے فوری خالہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے دوپہر ہی ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ جوں ہی وہ اندر داخل ہوئی، کہکے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے احساس دلایا جا رہا تھا کہ اس کی یہاں آمد سے کسی کے مشغلوں پر اثر نہیں پڑا ہے اور وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن اس نے ان کے اس تاثر کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو یہ ان لوگوں کا معمول تھا۔ سلیقے سے اس نے سینٹر ٹیبل درست کی اور چائے اور دوسری چیزیں سرو کر دیں۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ خشک ہونٹ، بھوکا چہرہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں تمہیں میک اپ کرنے کی فرصت مل جاتی ہے، عالیہ عظمیٰ نے طنز انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے عظمیٰ کی طرف دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ میرا رنگ ہی ایسا ہے۔ عجیب بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے کھاؤ تب بھی ایسا رنگ نہ نکال سکیں۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے۔ فوزی خالہ نے ٹرکا لگایا، لیکن اس بات بھی عظمیٰ اور شمسہ کی تصدیق تھی، اس لیے وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئیں۔ وہ باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے، سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر ان کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ برگد کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ تھی۔ 11 بجے سب کے خواب گاہوں میں گھس جانے کے بعد اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری سانس لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموش مسحری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا اور وہ سوچنے لگی
کہ کچھ بھی ہو وہ اب اس سب سے اچھی سب سے باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہے۔ عام طور پر اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑے کے لباس بنتے تھے، لیکن اس کی مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی اس کے پاس موجود تھے، قیمتی جوڑے جنہیں وہ کبھی کبھی اپنے کمرے میں پہن لیتی تھی۔ آج بھی نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ کوئی عمدہ لباس پہنے، اور خواہش اتنی شدید ہوئی کہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرکار جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا تھا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اسی وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس نے سوچا، اور دفعتاً اسی وقت یک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، چشم بدور۔ وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسحری اور پھر پورے کمرے کے دوسرے کونے میں دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں؟ آخر اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب اس تصویر کے ساتھ ایک اور انکشاف ہوا۔ شکریہ والی آواز اس آواز سے مختلف نہیں تھی، ایک ہی آواز، اور یہ نرم انداز کون ہے؟ کس کی آواز ہے؟ وہم، صرف وہم، ورنہ اور کون آ سکتا ہے؟ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی، تکیہ اونچا کر کے وہ دراز ہو گئی، اور لیٹے لیٹے اسے اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے سائیڈ ریک کی دراز کھولی اور پتھر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ سوچنے لگی، اور پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اسے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت چمک اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ 1 2 3 4 دراصل وہ چمگادڑیں تھیں، اور ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئیں اور اچانک لمبی ہو گئیں۔ عالیہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ وہ ان چمگادڑوں کو انسکنی روپ اختیار کرتے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بھیانک شکلیں تھیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عالیہ، ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ہم کسی بھی حالت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم سے خوف نہ کھاؤ۔ کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوف زدہ نہ ہوتی۔ کیا یہ خواب ہے؟ عالیہ نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگیں، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی ہیولے اس کے سامنے تھے۔ ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھیں، لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہارے خادم ہیں، حکم دو ہم کیا کریں؟ ہم تمہارے لیے ہر کام کر سکتے ہیں۔ میں کیا حکم دوں؟ مگر تم میرے غلام کیسے بن گئے؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد ہی تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ تمہارے برے دن گزر گئے ہیں، اب کوئی تمہیں آنکھ نہیں دکھا سکے گا۔ ہم تینوں کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ عالیہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ تینوں ادب سے اس کے سامنے جھکے کھڑے تھے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں اجازت دیجیے، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں تم جاؤ، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ دل سے یہ خوف نکال دیں، اور ہاں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، یقیناً آپ ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی۔ اس کے لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت شربت کا گلاس دیکھا، جس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ عالیہ یوں ہی خوف زدہ تھی، لیکن گلاس اس کے بالکل قریب تھا۔
دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اس کے قریب کھڑے تھے، اس لیے اس نے بادل نخواستہ شربت اس کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا، اور پھر گلاس اس وقت ہٹا جب شربت ختم ہو گیا۔ بلا شبہ اس نے اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو۔ پورے جسم کی تھکن گویا نچڑ گئی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں پر اسرار انداز میں بند ہونے لگیں اور وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دھبا اس کی مسحری کے عین سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ دھبا ٹھیک 7:45 بجے یہاں ہوتا تھا۔ اس نے بدحوازی سے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ 7:45 بجے تھے۔ ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے، اور انہیں 8 بجے ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ گویا صرف 15 منٹ تھے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آج ضرور موت آ گئی تھی۔ 8 بجے ناشتہ نہ ملتا تو وہ سب کے سب اس کو کھا جاتے۔ وہ بجلی کی طرح مسحری سے اٹھ گئی۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے بھی وبال بن گئے تھے۔ انہیں اتارنے میں 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھا تو مزید مصیبت آئے گی۔ میرے اللہ میری مشکل آسان کر، اس نے روحانسے انداز میں کہا اور کپڑے بدلنے لگی۔ منہ پر بھی الٹے سیدھے چھینٹے مارے، بالوں کو بھی نہیں سنوارا، اور باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی۔ کوئی اسے راستے میں دیکھ نہ لے۔ فوزی خالہ کی لان تان آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہے جوانی بھٹی پڑ رہی ہے، کیسی مست نیند ہے، سو رہی ہے، کم بخت وغیرہ وغیرہ۔ مانپتے کانپتے دل سے وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے کوئی بہانہ بھی نہ سوجھ رہا تھا، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں جم گئے تھے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا۔ چائے کا پانی کیٹلی پر کھور رہا تھا۔ ہر چیز فریبے سے لگی ہوئی تھی۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتا دے کر خود ناشتہ تیار کیا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو پھر تو اور مصیبت آئے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا۔ اسے دوسری کیتلی میں ڈال کر پتہ ڈالی اور سرپوش ڈھک دیا، اور پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجائیں۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا، اب کوئی آیا اور اس پر بم پھٹا، لیکن کوئی نہ آیا۔ سہمے قدموں سے وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے میں طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں جھکائے میز کے قریب پہنچی۔ سب خاموش تھے، جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ تب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس سے ناشتے کے بارے میں استفسار کیوں نہیں کیا؟ اسے اور بڑا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں کسی کے چہرے پر ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ یا خدا، کیا ماجرا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ دفعتاً فوزی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی۔ میرے لیے چائے ڈال دے۔ اور وہ کسی بیڑے کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے فوزی خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر بھول گئی، روزانہ کہتی ہوں میری چائے نمک ڈال کر دیا کر، مگر شہزادی کو یاد کہاں آ سکتا ہے۔ فوزی خالہ کو آخر موقع مل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کی اور نمک دانی سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن فوزی خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔
اب تو میں خود بھی ڈال سکتی ہوں، تمہارے زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نمکدانی لے کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی اور فوزی خالہ بری طرح نیچے گریں۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجہ وہ نیچے گریں اور چائے کے اوپر فوزی خالہ کی چیخوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی، وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑ پھڑانے لگیں۔ یہ ناشدنی جب تک کچھ کرا نہ دے ہمیں کون سا سکون ہے۔ چچی اماں کے الفاظ سنائی دیے۔ بہرحال ابھی عالیہ کو ڈانٹنے کا موقع نہیں تھا، پہلے فوزی خالہ کی خبر لینی تھی۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ بھول گئے۔ فوزی خالہ کی تیمارداری ہونے لگی۔ چچا جان ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ دوسرے لوگ فوزی خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ وہ کیا کرتی، کھانے کی میز کے پاس کھڑی رہی۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ فوزی خالہ نے خود ہی اٹھ کر نمکدانی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کرسی پیچھے کھسک گئی اور وہ اسے دوبارہ برابر کرنے بھول گئی۔ اس کو اس کے جل جانے کا کافی افسوس تھا، لیکن فوزی خالہ کی چیخوں پر اسے ہنسی آ گئی۔ غصے کا انجام ہی برا ہے، اس کے منہ سے نکلا اور اسی وقت اس کے کان کے قریب مکھی سی بنبناہٹ گونجی۔ آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے۔ جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ وہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے بلکہ صاف الفاظ تھے، اور آواز بھی وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑوں کی سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادی ضرور تھی، لیکن پے در پے واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن یہ انوکھے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، پھر رات کو نظر آنے والی شکلیں، شربت، اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی تھی۔ نہ جانے یہ پراسرار قوتیں اس سے کیا چاہتی تھیں، کہیں یہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ کافی دیر تک ناشتے کی میز کے پاس کھڑی رہی اور تھوڑی دیر بعد چچی اماں اندر داخل ہوئیں۔ اب یہاں کھڑی سو کیوں منا رہی ہو؟ جاؤ خوشی سے ناچو گاؤ عیش کرو، تمہاری دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی یہ جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بری طرح اچھلیں اور پھر مسلسل اچھلتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے نکل رہا تھا۔ چچی اماں خاص فربہ تھیں اور ان کا اچھلنا مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ دیوانہ وار اچھل رہی تھیں۔ پھر ان کے منہ سے نکلا، ارے کمبخت دیکھ تو صحیح میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے۔ اور عالیہ دوڑی۔ اس نے قمیض بمشکل اٹھائی تو اس میں سے ایک چھپکلی نکل کر فرش میں دوڑنے لگیں۔ چچی اماں کی چیخیں بھی خالہ فوزی سے کم نہ تھیں۔ وہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھیں، اور یہ تصور ان کے لیے روح فرسا تھا کہ ان کے بدن سے چھپکلی رینگتی رہی تھی۔ ان کی چیخیں بھی اس کمرے تک پہنچ گئیں جہاں ابھی خالہ فوزیہ کی تیمارداری ہو رہی تھی۔ سب لوگ خالہ فوزیہ کو چھوڑ کر ناشتے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ چچی اماں اب بھی اوئی اوئی کہہ کر اچھل رہی تھیں۔ کیا ہوا بیگم، کیا ہوا؟ چچا جان نے گھبرا کر پوچھا۔ چاچی اماں پسینے میں شرابور ہو رہی تھیں۔ اکھڑے ہوئے سانس سے بولیں، بچ گئی، آج تو بچ گئی۔ چھپکلی چڑھ گئی تھی کمر پر۔ اللہ اس بچی کو خوش رکھے، جان جوکھم میں ڈال کر چھپکلی نکال دی، ورنہ نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ ہائے! چچی جان نے مختصر الفاظ میں ہانپتے ہوئے داستان سنا ڈالی۔ تو ناظرین، کہانی کا بقیہ حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے
اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔